बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकर 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने मौजूदा जो हमारा तालीमी निज़ाम है और जो तरबियत का निज़ाम है उस हवाले से गुफ्तगू की है और तनकीद की है माजी की हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों पर, इसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज सदर मुमलिकत ने GHQ का दौरा किया है और गुफ्तगू की है वहाँ पर और पाक फ़ौज की जो खिदमात हैं उनको सराहा है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का तज़किरा किया और उसमें पाकिस्तान के किरदार के हवाले से और पाकिस्तान पर उसके असरात के हवाले से भी बात की है, इसका भी जिक्र करेंगे। और फिर जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है और अशरफ गनी हुकूमत के हवाले से कांग्रेस में एक ख़त लिखा गया और एक डेवलपमेंट सामने आई है और कुछ मुतालबात किए जा रहे हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। शातरीन साहब, सबसे पहले तो आज वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की है, मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है उस तनाजुर में वो बात कर रहे थे, जराइम के हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी आई है तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ तरबियत को भी उसी सतह पर पैरेलली लेके चलना चाहिए था। गुज़िश्ता हुकूमतों ने, माजी की हुकूमतों ने तालीमी निज़ाम के हवाले से और तरबियत के निज़ाम के हवाले से कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो गया। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने एक जो बात कही ये तो दुरुस्त है कि जो जदीद आलात आते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी आती है, उससे ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने बच्चों को कहें कि वो इस्तेमाल ना करें या उससे वाकिफ़ ना हों। हमारा मुआशरा है, जब ट्रेन आई, मैं आज पुरानी चीज़ें देख रहा था 2-4 किताबें, तो उसमें ये था कि जब इस समाज में ट्रेन आई तो यहाँ लोगों ने मुखालफत की। फिर आपको पता है स्पीकर की मुखालफत हुई कि स्पीकर में बोलना नहीं है ये है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सारी चीज़ें आती रहीं। फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट आ गया। ये मैं समझता हूँ कि हमेशा मुआशरे वही तरक्की करते हैं जो रोशन ख्याल होते हैं। जो रोशन ख्याल मुआशरे नहीं होते वो ख़त्म हो जाया करते हैं। तो रोशन ख्याल मुआशरे वही होते हैं जो अहद हाज़र में जो जदीद आलात इस्तेमाल करें, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें और जदीद दुनिया में जो चीज़ें आ रही हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। अब सवाल ये है कि उनका इस्तेमाल गलत या सही, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बच्चों की तरबियत जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। असल में मैं आपको अर्ज़ करूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने पिछली हुकूमतों से पर सब कुछ डाल दिया, ऐसा नहीं है। हुआ ये कि 5 जुलाई 1977 के बाद, जब आप उस वक्त डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लें, उस वक्त की डॉक्यूमेंट्रीज़ यहाँ पर हैं कि 5 जुलाई 1977 तक जो पाकिस्तान था, उस पाकिस्तान को 5 जुलाई 1977 के बाद जो ज़िया-उल हक़ आए तो उन्होंने उनको तो तब्दील कर दिया। उसमें फिर जहाद शुरू हो गया, फिर बच्चों में ज़्यादा दबाव शुरू हो गए, फिर और चीज़ें शुरू हो गई और वो उन हमारे बच्चों की जो तरबियत हुई, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, वो ऐसे हो गई है कि आज आप बच्चों को लेके जाएँ ना बाज़ार में, खिलौने उनको बहुत सारे दिखाएं, वो गाड़ियाँ भी होंगी, झूले भी होंगी और चीज़ें भी होंगी, वो वाले नहीं लेंगे, इनमें से कोई नहीं, वो गन उठा लेंगे। वो गन की आवाज़ उनको अच्छी लगेगी क्योंकि बच्चों की वो तरबियत जो हुई और जिस हद में हम जवान हुए, जिस हद में आप आए, उसके बाद आने वाले बच्चे, वो जो एक ज़िया-उल हक़ का दरमियान में इरा आया है उसमें बड़ी चीज़ें आगे पीछे हुई हैं। तो ये कहना है कि भाई पिछली किसी हुकूमतों में जो है वो एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दी, ये बात दुरुस्त नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 26 के करीब इस मुल्क में यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं और तालीम आम की, गरीब आदमी के लिए आम की, सब के लिए आम की। मुल्तान में अगर यूनिवर्सिटी ना होती तो शायद हमारे और आपके वालिदैन हमें लाहौर ना भेजते पढ़ने के लिए, क्योंकि हम तो सराइकी वसेब के लोग हैं। हम 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर पे भी चले जाएँ तो हम कहते हैं जो हम तो परदेसी हो गए हैं, तो बच्चे कैसे वहाँ आ सकते थे। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा था, उन्होंने यूनिवर्सिटियाँ दी। मैं ज़िया-उल हक़ के बाद अगर बात करें, चलें वो तो उससे पहले यूनिवर्सिटीज़ भी दी उन्होंने, वो यूनिवर्सिटीज़ ज़िया-उल हक़ के ज़माने में भी चलती रहीं। अब बात यह है कि उसके बाद तरबियत का एक फुकदान है। जैसे आपने कहा कि बच्चे आज भी जाते हैं तो वो जाके खिलौने में बंदूक उठा लेते हैं, तो इसका मतलब है तरबियत नहीं हुई जो उस अहद में जो नस्ल जवान हुई है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बच्चों की तरबियत जो है ना, ये सिर्फ वालिदैन नहीं, उन बच्चों को इर्द गिर्द माहौल, बच्चों के स्कूल, बच्चों की यूनिवर्सिटियाँ, बच्चों की कॉलेज में माहौल ही ऐसा बना दिया गया ना कि आपने जहादी स्कूल ऑफ थाट को प्रमोट किया, उनको आपने ऊपर किया और उसी किस्म पर फिर बच्चों पर असर रसूख आ गया। उसी किस्म का फिर बच्चे जो आते हैं वो बच्चे जवान हो गए हैं, उनके बच्चे हो गए हैं आगे से, वो फिर वो जो सोच है, वो जो सोच और फिक्र है, उसको तब्दील करने के बारे में
کسی نے کچھ نہیں سوچا. پھر جب جناب مشرف آئے تو وہ ایک روشن خیالی لے کے آ گئے, وہ ان کی اپنی ایک روشن خیالی تھی. اس ملک میں تو ہماری بدقسمتی رہی ہے نقی صاحب کہ ایک جرنل آتا ہے کہتا ہے جہاد کرو, دوسرا ڈکٹیٹر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے روشن خیالی ہونی چاہیے. تو پرائم منسٹر کو پھر ذرا کھل کے بحث کرنی چاہیے تھی. ہمارے سماج میں اس پر بحث ہونی چاہیے, کھل کر بات ہونی چاہیے. جو نظام تعلیم, یکساں نظام تعلیم, یہ بہت اچھا کارنامہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے حکومت یہ کرنے میں, یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا. کیونکہ پاکستان نے جو بنیادی پرابلم ہے, جو بنیادی خرابی ہے, وہ طبقاتی نظام تعلیم ہے. ایک طبقہ ہے اس نے اپنے لیے اسکول بنائے ہوئے ہیں, بیکن ہاؤس, بہت سارے اسکول ہیں جن کے کیا نام اب میں آکسفورڈ سسٹم ہے, کمبرج سسٹم ہے, اور وی آئی پی ایگزیکٹو کلاس کی ہے. ایک بچے ایسے ہیں جو ہمارے سرائیکی وسیب کے ہیں, اندرون سندھ ہیں, جن کے یہاں بلڈنگ ہی نہیں ہے سرکاری اسکولوں کی, اور لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ درست کہا پرائم منسٹر نے کہ کسی نے توجہ ہی نہیں دی. آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ ڈیرہ غازی خان کے آگے جب وہ گئے تو اس وقت ڈیرہ غازی خان کی ایک شخصیت فاروق لغاری صاحب صدر تھے, تو یہ اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے میاں نواز شریف. یہ جرنلسٹوں کو لے کے گیا, میں بھی ان کے ساتھ گیا, تو وہاں اسکولوں میں باقاعدہ گھوڑے باندھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی, اسکولوں میں جانور باندھے ہوئے تھے, اسکولوں کی بلڈنگیں موجود تھی, اور پرائم منسٹر بینظیر بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھی, میاں نواز شریف اپوزیشن میں تھے. وہ سارے میڈیا کو وہاں لے کے گئے, فاروق لغاری صاحب صدر تھے اس ملک کے. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ صورتحال ہے. یہ درست ہے کہ سرکاری اسکولوں میں وہ معیار نہیں ہے. سرکاری اسکولوں میں جو ایک کرائٹیریا ہے جو پرائیویٹ اسکول والے کرتے ہیں اس طرح کا کرائٹیریا نہیں ہے. سفارشوں پر لوگ بھرتی ہو کے آ جاتے ہیں, ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی. اساتذہ جو ہیں وہ کسی بھی نصاب کو پڑھانے کے لیے, صرف اساتذہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آ کے بچوں کو 2 اور 2 4 پڑھاتے رہیں, بچوں کی گرومنگ بھی انہوں نے کرنی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام آباد میں آپ کو مثال, اسلام آباد اسکول پاکستان بھر سے اچھے اسکول ہیں, لیکن آپ دیکھیں اسلام آباد میں آپ چلے جائیں اسکولوں میں, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اسکول میں اگر کسی بھی 40 ٹیچر ہیں تو اس میں سے آپ کو 10-12 نہیں ملیں گے. اسی دن جس دن 10-12 بچے نہیں ہوں گے, 10-12 ٹیچرز نہیں ہوں گے, ان کے جو پیریڈ ہوں گے وہ خالی چلے جائیں گے, یا کوئی اور آ کے ٹیچر بیٹھ جائے گا یا کوئی پڑھا دے گا. وجہ کیا ہے؟ وہ کوئی ٹیچر گیا ہوگا اپنا مکان الاٹ کرانے کے لیے, کوئی گیا ہوگا اپنی تنخواہ کے لیے, کوئی اپنی چھٹیوں کے مسائل حل کرانے کے لیے گیا ہوگا, کوئی اور اپنے ڈائریکٹریٹ میں کام کرنے کے لیے گیا ہوگا. تو بات الجھایا ہوا ہے, خود سسٹم نے ہی ٹیچر کو الجھایا ہوا ہے. ٹیچر کا جو مقام ہے وہ ہمیں بہتر کرنا ہے. پھر ہم نے بچوں کی تربیت کے لیے پہلے ٹیچرز کی تربیت کرنی ہے, ٹیچرز کو یہ بتانا ہے. آپ دیکھیں نا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں, جیسے سندھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ٹیچر جو ہیں وہ وہاں پر کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترتے. گورنمنٹ ان کو جو ہے وہ پکی ملازمت کہتی کہ جی نہیں آپ کو ہم ریگولر نہیں کر سکتے, تو وہ وہاں پہ احتجاج اور دھرنا دینا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اگر پولیس کوئی وہاں پہ ایکشن کرتی ہے, کوئی پانی کی بوتلیں چلاتی ہے یا پانی سے ان کو بھگانے کی کوشش کرتی ہے, واٹر کینن, تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اساتذہ پہ یہ ہو رہا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا بالکل ضروری ہے, لیکن آپ نے یکساں نظام تعلیم کر رہے ہیں, پہلے تو کورس کو آپ برابر کریں نا. یہ نظام تعلیم کے لیے آپ ضروری ہے کہ اساتذہ کو اس معیار پر لے کے آئیں جو پرائم منسٹر نے آج کہا نا. پرائم منسٹر نے آج بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا جی آپ نے پیسے کمانے ہیں تو آپ کے کوئی بھی انگلش اسکول بنا لیں. آپ یقین کریں کہ بہت سارے جگہوں پر پنجاب کے اندرون شہر, سندھ کے جو لوگ میٹرک ایف ایس سی ہیں, انہوں نے وہاں پر جن کو کہیں نوکری نہیں ملی, چھوٹے چھوٹے گھروں میں اسکول بنائے ہوئے ہیں, اور وہ جناب بڑی بھاری فیسیں وہاں وصول کر رہے ہیں, اور والدین بھی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے وہاں کر رہے ہیں. یہاں اسلام آباد ہے, یہاں جو آج سے بھٹو صاحب کے زمانے میں جو اسکول بنے اس کے بعد اسکول ہی نہیں بنے, کیونکہ نئے جو سیکٹر آ رہے ہیں ان نے پلاٹ ہی نہیں رکھے ہوئے, نئے اسکول بنانے کے لیے پلاٹ ہی نہیں ہے. تو یہ پھر آپ کو نئے اسکول بنانے پڑیں گے. آبادی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے ایجوکیشن کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے. یہ بڑا ظلم ہوا ہے. ٹیوشن سسٹم پہلے شروع ہوا, پھر پرائیویٹ اسکول سسٹم, اور پھر پرائیویٹ اسکولز کے چین, اور پھر نصاب تعلیم کا ایک فرق, تو طبقات میں تقسیم کر دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آنے کے بعد, جو ایک بڑی وہ شکایت کر رہے تھے کہ موبائل آ گیا, اب ظاہر ہے بچے شاید اس طرح کھلونے لینے نہیں جاتے, اس طرح کی وہ بندوق نہیں لیں گے, لیکن اب موبائل میں جس نوعیت کی گیمز آ رہی ہیں وہ تو میرے خیال میں اس ملک میں نہ تو ضیاء الحق ہے, نہ کوئی جہادی سوچ ہے, نہ کوئی ایسی صورتحال اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے. یہ تو دنیا بھر کے لیے گلوبل ولیج کی طرح ہے. وہ گیم یہاں کا بچہ بھی کھیل رہا ہے, یورپ کا بچہ بھی کھیل رہا ہے, اور اس میں یہی بندوق ہے, یہی انتہا پسندی ہے, یہی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے. دنیا بھر میں جو گن کلچر ہے نا, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ بڑا ہے.
امریکہ میں آپ نے دیکھا نہیں کہ کہیں نائٹ کلب میں گم چلا جاتا ہے مار دیتا ہے, کہیں اسکول میں مار دیتا ہے, کہیں گھن کا کلچر ہے یہ بڑا ہے. اس کی بڑھنے کی وجہ وہی ہے, وہ جو دنیا بھر نے جہاد افغانستان کیا اور ہم بھی لگے ہوئے تھے ساتھ, ہم تو فرنٹ لائن پہ تھے, وہ پوری دنیا میں وہ گیا. پھر اس کے دیکھیں آپ دنیا میں ایک عمل کر لیتے ہیں تو نقی صاحب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جی ضیاء الحق تو چلا گیا ہے, لیکن وہ جو عمل کر گیا ہے اس کا ریئیکشن تو پوری دنیا میں آ رہا ہے نا. پوری دنیا کے بچے اسی سوچ میں چلے گئے, دنیا کے بچے جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اس ماحول سے. اچھا اب دیکھیں بہت سارے, آپ کو پتہ ہو نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا تھا, مسجد میں فائرنگ ہوئی تھی, وہ انتہا پسندی کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں. انتہا پسندی بڑھی ہے دنیا میں, پھر انتہا پسندی بڑھی ہے, گن کلچر بڑھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی پاکستان میں تربیت ہونی چاہیے بالکل, اور تربیت ہو بھی رہی ہے, لیکن ماحول جو ہے جو اسکول کا ماحول ہے, آپ غریب آدمی جو ہے وہ تو اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں بھیج دیتا ہے, لیکن جو پیسے والے لوگ ہیں وہ تو اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں نہیں بھیجتے, وہ اپنے بچوں کو اچھے انگلش اسکولوں میں بھیجتے ہیں, اور ان کی بہت ہزاروں میں فیس ہے. یہ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ جو انگلش اسکول کا جو معیار ہے وہ پھر سرکاری اسکول میں پیدا مہیا کیا جائے تاکہ تربیت ہو سکے, اور لوگ پھر اپنے بچوں کو وہاں جو ہے. اور پھر اس ٹیکنالوجی کی جو بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں حکومت کو یہ اقدامات کرنے چاہیے, یہ بھی ساتھ دیکھنا چاہیے. ویسے تو بنیادی ذمہ داری والدین پر ہے, مگر حکومتی سطح پر بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کی تربیت جو ہے اس انوائرمنٹ میں وہ بھی بہتر انداز میں ہو. یہ جو آپ نے بات کی نا, آپ اب بریک کی طرف مجھے بڑھنا ہے, ورنہ اس پہ انشاءاللہ اس پہ اب میں کمنٹ لیتا ہوں بریک کے بعد آپ سے, اور دیگر ٹاپکس پہ بھی بات کرتے ہیں. ناظرین جہاں پہ وقت ہو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بات کر رہے ہیں وزیر اعظم نے جو تعلیمی پالیسی کا بھی ذکر کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ذکر کریں گے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا GHQ کا دورہ. لیکن اس سے پہلے جانے سے پہلے آپ بریک سے پہلے کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم جب یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال پوری دنیا میں جسے انتہا پسندی پہ ہے اس وقت نئی جنریشن میں, اور ظاہر ہے اس کے اثرات پاکستان پر بھی موجود ہیں, حکومتی سطح پر کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں جو آپ نے کہا نا کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ تو بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہی ہیں. بچے 6 سے 8 گھنٹے رہتے ہیں اسکول میں. ابھی تو کرونا آ گیا ہے, کرونا کی وجہ سے ذرا کچھ ٹائم کم ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں اساتذہ کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ بچوں کی تربیت کریں. زیادہ تر ٹائم بچے تو اسکول میں گزارتے ہیں اور وہاں بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم اساتذہ کی بات کرتے ہیں, بچوں کی تربیت کے لیے والدین تو کوشش کر ہی رہے ہوتے ہیں, جو بھی انوائرمنٹ گھر میں ہوتا ہے اس کو بہتر بنانے کی, لیکن اسکول میں اگر زیادہ ہو جائے, بچے وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. اساتذہ کا تربیت کرنا بھی بہت ضروری ہے. اچھا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. آج صدر مملکت عارف علوی صاحب نے GHQ کا دورہ کیا. ظاہر ہے یہاں پہ ملاقات ہوئی ہے, اور پھر ملک کی جو قومی سلامتی کی صورتحال ہے, علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال ہے, بالخصوص افغانستان, وہ یقیناً زیر بحث آیا ہوگا. یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے موجودہ حالات کے تناظر میں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ پاک فوج جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے, اور پاک فوج کا جو سپاہ سالار ہے قمر جاوید باجوہ صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری سلامتی کی جو تمام ذمہ داری ہیں وہ ان کے کندھوں پر آتی ہیں. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری فوج جو ہے وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہیں نہ کہیں دہشت گردوں کے خلاف, کہیں نہ کہیں وطن دشمنوں کے خلاف, کہیں نہ کہیں وطن کے غداروں کے خلاف ایکشن میں رہتی ہے. اور پچھلے دنوں آپ کو پتہ کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوا جس میں نوجوان جو ہے بالکل ینگ لڑکا تھا وہ شہید ہو گیا. تو پاک فوج کی جو قربانیاں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ وہاں گئے ہیں, یہ ان کی قربانیوں کا اعتراف ہے. یہ ہماری جانب سے میں سمجھتا ہوں صدر پاکستان کی جانب سے, ریاست پاکستان کی جانب سے پاک فوج کی جو قربانی ہے ان کا اعتراف ہے. وہاں گئے ہیں, شہداء کی انہوں نے جو یادگار پر انہوں نے پھول چڑھائے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہونا چاہیے ایسا, اور اس موقع پر صدر پاکستان کو پاک فوج کی جو سرگرمی ہے ان سے آگاہ کیا گیا ہے. ہم پاک فوج جو ہے وہ دشمن کے جو عزائم ہیں, آپ کو پتہ ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے اور وہ دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. افغانستان میں اجیت دوول بڑے نعرے مار رہا تھا, اب وہ منہ کے بل پڑے ہوئے ہیں, وہاں ان کے سارے کارڈز جو ہیں وہ گر گئے ہیں اور ان کا بہت بڑا لاس ہوا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دشمن کی جو کارروائیاں ہیں، دشمن کے جو عزائم ہیں، ان کو ناکام بنانے کے لیے پاک فوج ہر وقت تیار رہتی ہے. تو صدر پاکستان جب وہاں گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری جو ہماری پاک فوج ہے، وہ جو سیاچن گلیشیئر پہ کھڑا ہوا ہے، جو افغان بارڈر پہ ایک سپاہی کھڑا ہوا ہے، یا اور چمن کی سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، اور مختلف جو ہماری سرحدیں ہیں وہاں جو وہ ان میں ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے ان کے جو ساتھی شہید ہو رہے ہیں ان کی قربانیوں کا اعتراف کر رہے ہیں. تو صدر پاکستان کیونکہ ریاست پاکستان کے سربراہ ہیں، جب ریاست پاکستان کا سربراہ قربانیوں کا اعتراف کر رہا ہے تو اس کا مطلب پوری قوم کر رہی ہے، پوری قوم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے. اس موقع پر صدر کو مختلف بریفنگز بھی دی گئی ہیں، علاقائی صورتحال کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، پھر افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کو بتایا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف کیا گیا ہے. یہ ایک اچھا اقدام ہے. ایسے اقدامات ہونے چاہیے اور پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو گائے بگائے جی ایچ کیو جانا چاہیے. یار جی ایچ کیو بھی تو ہمارا ہے نا، ہماری فوج کا جی ایچ کیو ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے وطن کے جو غدار ہیں، ہمارے وطن کے جو دشمن ہیں، وہ مطلب مختلف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کا بھی توڑ ہونا چاہیے اور اس طرح جانا چاہیے وہاں جی ایچ کیو میں. اور پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف پریزیڈنٹ کو بھی کرنا چاہیے. قوم کا ہر فرد تو پاک فوج ویسے ہی کر رہے ہیں. اچھا، اب اس صورتحال میں ظاہر ہے ہم پاک فوج کا ایک بڑا اہم کردار ہے. دہشت گردی کا آپ نے ذکر کیا، بالخصوص 80s کے بعد اور 90s میں جو افغان وار ہوئی، اس کے اثرات جو پاکستان پر نیگیٹیولی آئے اس کو بڑے بہتر انداز میں ڈیل کیا ہے پاک فوج نے اور امن قائم ہوا ہے. اب ظاہر ہے ایک عام آدمی کے ذہن میں بھی یہ خدشات پیدا ہوئے ہیں کہ افغانستان میں اس وقت جو چینج آیا ہے اس کے اثرات پاکستان پر ہو سکتے ہیں. بار بار گو کہ ہماری حکومتی سطح پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہاں افغان طالبان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے تاکہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے ان کی سرزمین استعمال نہ ہو. تو اس صورتحال میں اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یقینی طور پر ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، لیکن اگر اس کے اثرات آتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا. میں آپ کو عرض کروں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسے اثرات پاکستان پہ آ رہے ہیں. شروع میں ایک تھوڑا سا لوگوں میں خوف تھا کہ طالبان وہاں آ گئے ہیں اور شاید طالبان بھی اسی طرح کے وہاں قتل و غارت شروع کریں گے جیسے پہلے انہوں نے کی، اور جو پہلے جو لوگوں کے مطلب سروں سے فٹ بال بنا کے کھیلتے رہے، وہ ساری چیزیں، وہ ایک خوف موجود تھا. اور یہاں بھی لوگوں میں خوف تھا. میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، بہت سارے پولیٹیشین سے بات ہوئی، بہت سارے امبیسڈر سے گفتگو ہوئی اس ایشوز پر. تو لوگ مختلف خدشات کا اظہار کر رہے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب سے وہ آئے ہیں وہاں، امریکن فورسز گئی اور طالبان وہاں آئے اور انہوں نے قبضہ کیا مختلف علاقوں پر، تو کوئی گولی نہیں چلی، کوئی قتل و غارت نہیں ہوا، کوئی وہ جو خوف تھا وہ میرے خیال میں نہیں ہوا. طالبان کو بھی سمجھ آ گئی. اب طالبان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا بندوق کی زور پر. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ آپ کو ایک آئین بنانا چاہیے، آپ کو ایک حکومت کا ڈھانچہ جو ہے وہ دینا چاہیے، مشاورت کے ساتھ آپ آگے بڑھنا چاہیے. آپ دنیا سے بات کریں، جیسے چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے، جو مطلب خطے کے طاقتور ملک ہیں اور افغانستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ان کے ڈیلیگیشن بھی وہاں جا رہے ہیں. یہ ان سے دوستانہ تعلقات بنائیں اور افغانستان کو اب آگے لے کے جائیں، تاکہ یہ جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا افغان کابل ایئرپورٹ پہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں، یہ خوف کی علامت ہے نا. یہ خوف کی علامت. کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ کچھ لوگوں کو، 2-4 لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے امریکن کے ساتھ جو ترجمان تھے یا مختلف اس میں کام کر رہے تھے، ان کے کہیں مطلب اطلاعات ایسی آ رہی ہیں میڈیا میں کہ ان کے رشتہ داروں کو یا ان کو کوئی سزا دی گئی ہے یا ان کو قتل کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ان اطلاعات پر بھی طالبان کو غور کرنا چاہیے، احساس تحفظ دینا چاہیے. جو بھی کابل کے لوگ ہیں اور جو بھی قابلی ہیں، جو وہاں پیدا ہوئے ہیں، جو نسلوں سے رہ رہے ہیں، دیکھیں مختلف عہد میں مختلف غلطیاں ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی امریکہ کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہے تو وہ سب وقت کی شاید ضرورت تھی. اب آگے جانا چاہیے افغان لیڈرشپ کو. اب سب سے پہلے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک طویل مشاورت کے بعد وہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں اور ایک حکومتی ڈھانچہ واضح کریں. پھر ایک ملک کو آئین دیں کہ جی یہ آئین ہوگا. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف جو ہے نا وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگا، ہماری سرزمین نہیں ہوگی. اسی طرح جس طرح آپ پڑوسیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم یہ نہیں کریں گے، اپنے لوگوں کو بھی بتائیں، اپنے لوگوں کو بھی یہ کہیں کہ جو یہاں رہ گیا جس نے جو کر دیا اس کو جیسے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا. دیکھیں فتح مکہ کے بعد بھی یہی ہوا نا. جو فتح مکہ کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے
اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جو ابو جہل کے گھر بھی چلا جائے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا, وہ بھی امان میں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ابو سفیان کے گھر میں, ابو سفیان کے گھر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب لوگوں پر انتقامی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے, لوگوں کو تحفظ دینا چاہیے, لوگوں کو تحفظ دینا چاہیے. اب دنیا کے جو وہاں سفارت خانے موجود ہیں ان کے ذریعے طالبان کو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانا چاہیے, تاکہ ایک کچھ رپورٹس ایسی بھی ہیں اقوام متحدہ کی جانب سے, کچھ مختلف میڈیا میں آ رہی ہیں, امریکن میڈیا میں بھی چھپ رہی ہیں, کہ افغانستان میں اگر یہ صورتحال برقرار رہی جو ابھی ہے خوف کی, اور اس طرح کے کاروبار نہ چل سکے, تو خوراک کا بحران پیدا ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں وہ خوراک کا بحران نہیں آنا چاہیے. یہ باقاعدہ وارن کر دیا ہے, اس پر آگے چلنا چاہیے, طالبان کی لیڈرشپ کو آگے چلنا چاہیے, پڑوسی ممالک سے تعلقات بہتر کرنے چاہیے, تاکہ جو سرحدیں بند ہیں, ہماری بھی کچھ سرحدیں ہم نے بند کی, تاکہ وہ کاروباری چیزوں کے لیے سرحدیں کھل جائیں, جو ان کو خوراک چاہیے, جو سامان وہاں جا رہا ہے وہ جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ طالبان لیڈرشپ جو ہے وہ کانفیڈنس دے اپنے لوگوں کو, اپنے پڑوسیوں کو, تاکہ معاملات خراب نہ ہوں, معاملات آگے بڑھیں, اور ایسا نہ ہو کہ معاملات خراب ہو جائیں تو پھر وہاں مختلف لوگ آ جائیں, مختلف لوگوں کے جو ہے مفادات آ جائیں, مختلف ایجنسیز کے مفادات آ جائیں, وہاں صورتحال خراب ہو جائے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کا ایک ایریا ہے جہاں ابھی کچھ معاملات گڑبڑ ہو رہی ہے, وہاں بھی انہوں نے ابھی تک کوئی حملہ نہیں کیا, ان کا گھیراؤ کیا ہوا ہے انہوں نے, تو وہ پریشر بڑھا رہے ہیں. وادی پنجشیر میں ان کا یہ ہے کہ ابھی وہ پریشر بڑھا رہے ہیں. کوئی کسی قسم کی جنگ نہیں, اور کرنی بھی نہیں چاہیے ان کو, اور ان کو بھی مذاکرات میں لینا چاہیے, ان کو بھی مذاکرات سے بات کرنی چاہیے. مذاکرات کی بات وہاں طالبان بھی کر رہے ہیں اور احمد مسعود بھی کر رہے ہیں, دونوں جانب سے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات پہ آنا چاہیے تو پھر اب تک آ جانا چاہیے مذاکرات کی. میں سمجھتا ہوں اگر نہیں بھی آئے نا, دیکھیں احمد مسعود کی جو آپ نے بات کی, اگر وہ نہیں بھی آ رہے نا, تو طالبان جو ہیں وہ گورنمنٹ میں ہیں. طالبان کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں ہر طرح سے, وہ اپنے حوالے سے کریں, اگر ان سے نہیں ہوتا تو پھر وہ پڑوسیوں سے بات کریں, وہ جن کے زیر اثر ہیں ان سے بات کریں کہ جی ٹیبل پر آئیں, ٹیبل پر بیٹھ کر, اور افغانستان میں رہنے والے وہ تمام گروپس, وہ تمام لیڈرز جو وہاں رہے ہیں, جو مختلف حوالوں سے مختلف جن کا رول ہے, میں سمجھتا ہوں ان سے مشاورت کر کے ایک حکومت بنائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک ان کے پاس اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں ہو رہی کہ حکومت کیسی بنانی ہے, آئین کیسا بنانا ہے, اور ان کے پاس کوئی ہوم ورک بھی نہیں ہے. تو یہ ان کو اس پر توجہ دینی چاہیے. اور پھر ہماری پاک فوج جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی قومی سلامتی کے حوالے سے اس تمام منظرنامے کو پیش نظر رکھ کر اپنا ایک بہترین کردار سر انجام دے رہی ہے. ناظرین یہاں پہ وقت ہو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ذکر کریں گے اس وقت افغانستان کے معاملے پر پاکستان کے اندر گفتگو کے ایشو کے, کیونکہ اس پہ ہم نے گزشتہ دنوں میں دیکھا اس ایشو پر کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں بار بار یہ مطالبہ کر رہی تھیں کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے, افغانستان کی صورتحال اور اس کے بالخصوص پاکستان پر جو اثرات ہیں اس پر گفتگو کی جائے. شاہد ترین صاحب, آخر کار آپ کو پتہ ہے ہم نے یہ ذکر کیا تھا, شاہد کاکر عباسی صاحب یہ مطالبہ کر رہے تھے, بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے, تو اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا, اور پارلیمانی سال کا جو ہوگا نیا ستمبر کا پہلا ہفتہ, اس میں یہ بلا بھی لیا جائے گا اور اس پہ گفتگو بھی کی جائے گی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ایک تو پارلیمانی سال جب بھی ہوتا ہے نا, شروع ہوتا ہے پارلیمانی کیلنڈر, تو اس میں جو پہلا سال جو پہلا اجلاس ہوتا ہے وہ اجلاس مشترکہ اجلاس ہوتا ہے. اس میں پریزیڈنٹ پاکستان جو ہے خطاب کرتے ہیں اور ایک پالیسی لائن دیتے ہیں کہ جی ملک کے لیے. چلیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں سید ابرار حسین صاحب, آپ سابق سفیر ہیں, بالخصوص افغانستان میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں. بہت شکریہ ابرار حسین صاحب وقت دینے کا. سر آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو افغانستان کی انٹرنل صورتحال ہے, کیونکہ پاکستان متاثر ہوتا رہا, پورا خطہ متاثر ہوتا رہا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ ہمارے وزیر خارجہ اس وقت خطے کے مختلف ممالک کے دورے پر ہیں اور اس وقت جو خطے پر اثرات افغانستان کے مرتب ہو رہے ہیں اس پر وہ بات کر رہے ہیں. جی اس وقت جو افغانستان میں صورتحال ہے تو خود افغان عوام اور باقی ساری دنیا بھی اس انتظار میں ہے کہ وہاں پر کب نئی حکومت بنتی ہے. گراؤنڈ سچویشن تو ہم سب کو معلوم ہے کہ طالبان پورے افغانستان پر تقریباً قابض ہو چکے ہیں, سوائے پنجشیر کے وادی کے جہاں پہ ابھی بات چیت جاری ہے.
لیکن اس کے باوجود یعنی کابل پہ قبضے کے باوجود انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک انکلوسیو حکومت بنائیں گے اور اس کے لیے انہوں نے بات چیت شروع کر دی ہے. چنانچہ جو 3 ممبر کونسل تھی یعنی سابق صدر حامد کارزئی، گلبدین حکمت یار اور عبداللہ، ان تینوں سے بھی اور دوسرے اسٹیک ہولڈر سے بھی ان کی بات چیت جاری ہے. اب جب یہ حکومت ایک دفعہ بن جائے گی اس کے بعد دنیا نے یہ طے کرنا ہے کہ کون کون اس کو تسلیم کر رہا ہے. اگر یہ انکلوسیو حکومت بن جاتی ہے تو بظاہر اس بات کا کوئی جواز نہیں کہ خطے کے ممالک خاص طور پہ اور دنیا کے باقی ممالک عام طور پر اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیں. پاکستان چونکہ اس کا سب سے اہم پڑوسی ہے افغانستان کا، اس لیے پاکستان کی ذمہ داریاں اس سلسلے میں کچھ بڑھ جاتی ہیں. ہم نے ایک طرف تو کابل میں جو بھی حکومت آتی ہے اسے ہمیشہ سے تسلیم کرتے رہے ہیں، اور اب بھی اگر ایک ایسی متوازن حکومت بن جاتی ہے جس میں طالبان کے علاوہ دوسرے کچھ سٹیک ہولڈرز بھی شامل ہیں تو ہمیں تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو یہ کوشش ہے اور یہ بہت اچھی کوشش ہے کہ خطے کے دوسرے ممالک کے ساتھ کنسلٹیشن کی جائے، اور جب ہم تسلیم کریں تو پچھلی دفعہ کی طرح صرف یہ نہ ہو کہ پاکستان اکیلا ملک ہے جو اس حکومت کو تسلیم کر رہا ہے، بلکہ اگر باقی دنیا نہیں تو کم از کم خطے کے ممالک جو ہیں جیسے ایران ہے، چین ہے، روس ہے، سینٹرل ایشیا ہے، کہ یہ ممالک کم از کم ایک مثبت فیصلہ کرنے میں اکٹھے ہوں. چنانچہ اس وقت جو ایفرٹ جاری ہیں میری نظر میں وہ بہت اچھی کوششیں ہیں. سر یہ بتائیں کہ یہ 2 سال جو ہے یہ دوحہ قطر میں مذاکرات کرتے رہے طالبان کی لیڈرشپ، تو ان کے پاس حکومت بنانے کے لیے کوئی ہوم ورک، کوئی پلان نہیں تھا پہلے کا؟ دیکھیے، ایک تو افغانستان میں جو کچھ ہوا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. غیر متوقع طور پہ طالبان کی جنگی حکمت عملی کامیاب ہو گئی اور وہ سارے افغانستان پر قابض ہو گئے. یعنی صرف یہ نہیں کہ دوسروں کے وہم و گمان میں نہیں تھا بلکہ طالبان کا اپنا کہنا بھی یہ ہے کہ انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ اشرف غنی اگست ہی میں ملک سے فرار ہو جائیں گے اور حکومت کولیپس کر جائے گی اور بقول ان کے انہیں مجبوراً کابل میں داخل ہونا پڑے گا تاکہ لوٹ مار نہ ہو. ان کا اپنا خیال یہ تھا کہ یہ سب کچھ ستمبر میں ہوگا اور اس وقت تک ان کے بڑے وہاں پہنچ جائیں گے اور حکومت سازی کے سارے فیصلے ہو جائیں گے. لیکن یہ سب کچھ چونکہ جلدی ہوا اس لیے اب سارے معاملات میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے. صحیح. اب اسی پر شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر ماضی میں ہم نے جو اثرات مرتب ہوتے دیکھے، ہمارے وزیر داخلہ نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے امریکہ کے اتحادی ہونے کی بڑی قیمت چکائی. اب امریکہ جس انداز سے افغانستان میں گیا، جس انداز میں اس کو چھوڑ کر گیا، اس میں پاکستان پر اثرات کے حوالے سے اور ہماری حکمت عملی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ افغانستان سے جس طریقے سے گیا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ انہیں نکلنے میں بہت جلدی کرنا پڑی ہے. حالانکہ یہ فیصلہ وہ 1.5 سال پہلے کر چکے تھے. دوحہ معاہدہ جب 29 فروری 2020 کو ہوا تو اس کے بعد سے تقریباً 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. اس میں دونوں فریق جو ہیں ان کی ذمہ داری تھی، یعنی ایک طرف تو امریکنز کی لیکن دوسری طرف افغانوں کی بھی ذمہ داری تھی. بدقسمتی سے پہلے حصے پہ تو عمل ہو گیا دوحہ معاہدے کے، لیکن جو دوسرے حصے میں انٹرا افغان ڈائیلاگ کی بات تھی وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ سٹیل میٹ کا شکار ہو گیا اور اس کی بڑی وجہ اشرف غنی حکومت کی ریلکٹنس تھی کہ وہ انٹرم حکومت بنانے پر تیار نہیں تھے، جس کے لیے پہلے سے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اور وہ اسے مسلسل انکار کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسا کہ پہلے سے بھی ایک نوشتہ دیوار کے طور پہ یہ نظر آ رہا تھا کہ جو ہی امریکی جانے کی بات کریں گے تو طالبان کے گینز اور اشرف غنی حکومت کے لاسز بڑھنا شروع ہو جائیں گے. بدقسمتی سے اشرف غنی حکومت اس نوشتہ دیوار کو صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکی، سمجھ نہیں سکی اور وہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے،
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طالبان بالآخر پورے افغانستان پہ غیر متوقع طور پر قابض ہو گئے. چنانچہ امریکیوں کو بھی اپنے جانے میں زیادہ جلدی دکھانا پڑی، اور جیسا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں طالبان نے کہا ہے کہ وہ اس تاریخ میں کسی توسیع پر بھی آمادہ نہیں ہے. چنانچہ امریکی ایک تو خود جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدحواسی کابل ایئرپورٹ پہ اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے کہ وہ بہت سے افغانوں کو ساتھ وہاں سے نکالنا چاہ رہے ہیں. ایک اندازے کے مطابق ابھی تک 80,000 افغان وہاں سے نکل چکے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر امریکی جہازوں پر نکلے ہیں. ایک طرف، دوسری طرف طالبان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ ایک برین ڈرین کا عمل جاری ہے. وہاں کے ہنرمند، وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کو جان بوجھ کر وہاں سے نکال کر باہر لے جایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آئندہ جو حکومت بنے گی تو اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. صحیح، بہت شکریہ ابرار حسین صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. اب چادری صاحب، یہ ساری صورتحال ود ان افغانستان جو بن رہی ہے، اور ظاہر ہے پاکستان بھی اس میں کوشش کر رہا ہے کہ پرامن طور پر یہ ہو، اور ہمارا ظاہر اسٹیک بھی ہے. اب دوسری جانب ہمارے وزیر داخلہ نے یہ بات کی کہ انڈیا کا وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں، وہ سی پیک کو سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے، ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے، بی ایل اے کو یہاں دہشت گردی میں ہونے کے حوالے سے سپورٹ کر رہا ہے، لیکن افغانستان میں اس کو منہ کی کھانا پڑی ہے. اچھا، میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ایک بریفنگ میں موجود تھا. اس بریفنگ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے کون سے لیڈرز جو ہیں جو بی ایل اے کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ انڈیا میں ہیں. کچھ کے تو انڈیا کے انہوں نے ہاسپٹل کے میں تصویریں بھی دکھائی گئیں جو ہاسپٹل میں علاج کرا رہے ہیں. کچھ کے بچے بتایا گیا ہمیں کہ ان فلاں صاحب کے بچے جو ہیں ان کی بیگمات کی ڈیلیوریز وہاں ہوئی ہیں. انڈیا جو ہے وہ بی ایل اے کو تو پوری طرح اس نے اب قابو میں رکھا ہوا ہے، اور ان کا وہ جو نیٹ ورک تھا کلبوشن چلاتا رہا. اسی طرح انڈیا جو ہے وہ باقی جو ہیں اس کے لنکس کرنے والی تنظیمیں، وہ کوشش کرتا ہے کہ بی ایل اے کے ساتھ باقی جو تنظیمیں ہیں ان کو لنک کر کے تو پاکستان کے خلاف کوئی دہشت گردانہ کارروائی کی جائے یا پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ہماری، پاک فوج جو ہے، ان کی موجودگی میں پہلے بھی ہم نے انڈیا کے عزائم کو خاک میں ملایا ہے، اور آئندہ بھی انڈیا اگر کوئی حرکت کرے گا تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. جس طرح کہ انڈیا کو وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے نا کہ انڈیا کو افغانستان میں منہ کی کھانی پڑی ہے، اور اس نے جو وہاں سازشیں کی ہوئی تھیں اور جو وہ سازشوں کے لیے ماحول بنا رہا تھا وہ ساری کی ساری ناکام ہو گئی ہیں، اور انڈین سازشیں نہ صرف ناکام ہوئی ہیں بلکہ برہنہ ہو گئی ہیں. تو جیسے ان کو وہاں منہ کی کھانی پڑی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی منہ کی کھانی پڑے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج اور ہمارے جو باقی ادارے ہیں، انٹیلیجنس کے ادارے، وہ انڈیا پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ افغانستان کی صورتحال پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. اور دوسرے جیسے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ طالبان لیڈرشپ نے یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور انڈیا بھی چونکہ وہ سرزمین استعمال کرتا رہا تو یقینی طور پر وہ انڈیا کو بھی نہیں کرنے دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے، خطے کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی، تمام خطے کے ممالک کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو، پرامن حکومت ہو، اور پھر پورے خطے میں امن قائم ہو. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.